अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। दूर से नजर आती गाड़ी पर नजर जमाती हुई वो भागकर सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई थी। उसके चेहरे पर खूबसूरत गुलाल फैला हुआ था। उसका महबूब उससे मिलने आ गया था। अचानक नीचे उतरते हुए उसका पांव जोर से मुड़ा और वो सीधी सामने से गुजरते हुए अब्बास के बाजुओं में जाके। उस वक्त हैदर मेन दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। रुशना को अब्बास की बाहों में देखकर उसका सफ़ेद चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था। अब्बास जो जल्दी जल्दी बी अम्मा का सामान लेने के लिए स्टोर रूम की तरफ जा रहा था, इस अफ्ताज से घबरा गया। अब्बास का दिल चाहा था कि ये लम्हा यहीं रुक जाए। वो बचपन से जिस चांद को पाने की तमन्ना कर रहा था वो उसकी बाहों में थी। रुशना इस कदर घबरा गई थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे सीधी खड़ी हो। हैदर ने सामने रखे हुए गमले को जोरदार ठोकर मारी तो वो जोरदार धमाके से बिल्कुल अब्बास के कदमों के पास जा गिरा। ये देखकर अब्बास ने एकदम रुशना को छोड़ा और वो अपना तवाज़न खोकर एकदम ज़मीन पर जा गिरी। टूटे हुए गमले की किरचियाँ उसके मेहंदी लगे हाथों में इस बुरी तरह से चुभी कि उसके मुंह से चीख निकल गई। उसका नया जोड़ा मिट्टी में अट गया। उसने उम्मीद भरी नज़रों से हैदर की तरफ देखा। अब्बास के चेहरे पर खौफ के साए गहरे हो गए थे। वो जानता था हैदर और रुशना के रिश्ते के बारे में। हैदर नफरत से उन दोनों को देखता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया और रुशना का दिल एकदम उछल कर हल्क में आ गया। अब्बास ने हाथ बढ़ाकर रुशना को उठाना चाहा, लेकिन रुशना ने उसे बुरी तरह खुद से दूर धकेल दिया। वो इस तरह मिट्टी में अटी हुई उठी और भागती हुई हैदर के पीछे पीछे चल पड़ी। घर में इज़लान की शादी की तैयारी हो रही थी और अब्बास अपनी बहन के बुलाने पर मजबूरन चला आया था। वो जानता था कि इस हवेली के मकीन उसे पसंद नहीं करते, मगर फिर भी किंजा के बुलाने पर आ जाता था। किंजा हैदर के बड़ी भाई इकरार की बीवी थी। हैदर और इकरार के वालिद यूसुफ शाह इस हवेली के बड़े बेटे थे और रोशना उनके छोटे भाई अकबर शाह की छोटी बेटी थी। उनका एक बेटा अजलान था, दूसरा हारिस। बचपन से ही उसका रिश्ता हैदर के साथ तय था। किंजा यूसुफ शाह और अकबर शाह की सुतीली बहन फातिमा शाह की बेटी थी। इकरार ने अपनी पसंद से किंजा से शादी कर तो ली थी, लेकिन हवेली के मकीन उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दादाजी सरफराज शाह ने दूसरी शादी अपनी ज़ात से बाहर जाकर की थी और उनकी वो बीवी हमेशा हवेली से बाहर ही रही। लेकिन जब उनकी बीवी का इंतकाल हुआ तो वो फातिमा को हवेली ले आए थे। सरफराज शाह की बड़ी बेगम नूरजहां एक ज़िद्दी खातून थी। उन्होंने कभी अपनी सौतन या उसकी बेटी फातिमा को दिल से कबूल नहीं किया था, लेकिन हवेली की रवायात के मुताबिक उन्हें फातिमा को हवेली में रखना ही पड़ा। फिर उसकी शादी भी अपने से कम हैसियत लोगों में करके वो उसकी जिम्मेदारी से आज़ाद हो गए। लेकिन कभी कभार ख़ानदानी तकरीबात में बच्चों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना हुआ और वहीं इकरार ने किंजा को पसंद कर लिया। सरफराज शाह ने इस सिलसिले में पोते का साथ दिया और नवासी को बहू बना कर ले आए। किंजा जानती थी कि उसका भाई अब्बास किंजा को पसंद करता है, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि रुशना का रिश्ता बचपन में ही हैदर के साथ हो चुका है। दूसरा, अब तक वो औलाद की नेमत से महरूम थी, इसलिए उसकी पोजीशन इस हवेली में कुछ ख़ास मजबूत नहीं थी। उसकी सास नूर बानो और उनकी देवरानी शमीम बेगम भी उससे फासला बना कर रखती थी। हैदर शाह बहुत सख्त मिजाज का मालिक था। उसे रुशना की बचकाना हरकतें पसंद नहीं थी। बचपन से उसके बारे में सुन सुन कर उसे बेइंतहा प्यार करती थी। वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में शहर में ही रहना पसंद करता था। कभी कभी गांव आता तो रुशना की बेताबियां अरूज पर होती थी। आज भी वो सिर्फ उसके लिए इतना एहतमाम से तैयार होकर इंतज़ार कर रही थी। रोशना ने जैसे ही हैदर के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, हैदर ने अचानक दरवाज़ा खोला और उसे अंदर खींच लिया। हैदर उसे दरवाजे के साथ लगाए खड़ा था, उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। थोड़ी देर पहले उसके दीदार के लिए बेताब रोशना अब उसे सामने पाकर शर्म से सुर्ख हो रही थी। हैदर ने दरवाजे पर मुक्का मारते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार समझाया है बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कर दो।
تمہیں احساس ہے کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میں کتنا شرمندہ ہوتا ہوں؟ تم اس 2 کے عباس کی باہوں میں کیسے جا گری؟ بہت شوق ہے تمہیں گرنے کا۔ حیدر کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی روشنا کو جتاتا نہیں تھا، لیکن وہ بھی اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ روشنا کی بڑی بڑی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا کاجل پھیلتا دیکھ کر حیدر نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور قریب کیا کہ وہ گستاخی کر بیٹھتا۔ اچانک باہر سے تیز دستک ہو گئی۔ روشنا نے گھبرا کر حیدر کو دھکا دیا تو اس کے مٹی سے اٹے ہوئے ہاتھوں نے حیدر کے سیاہ کرتے پر نقش و نگار بنا دی۔ وہ پگلی دروازہ کھول کر باہر بھاگنے ہی والی تھی کہ حیدر نے اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، اور پھر سخت لہجے میں بولا، کون ہے؟ تو نوری ان کی ملازمہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، سائیں جلدی سے باہر آ جائیں، دادا سائیں کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی واپس چلی گئی تو حیدر نے روشنا کو چھوڑ دیا۔ وہ دونوں ہی پریشانی سے بھاگتے ہوئے کمرے سے ایک ساتھ نکلے تو دور سے آتی ہوئی کنزا نے شیطانی ذہن نے ایک چال بنی اور وہ گہرے انداز سے مسکرا دی۔ اس حویلی کے لوگوں نے اس کی ماں اور نانی کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھی اور اب تک اسے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس زیادتی کا بدلہ وہ حویلی کی اکلوتی بیٹی روشنا سے لے۔ دادا سائیں کی حال میں ہی ہارٹ سرجری ہوئی تھی۔ تھوڑی سی بات ہوتی تھی اور ان کا بی پی بری طرح سے شوٹ کر جاتا تھا۔ حیدر نے فوراً ان کا بی پی چیک کر کے انہیں میڈیسن کھلائی اور ساتھ ہی ڈاکٹر کو فون بھی کر دیا۔ حیدر کی ماں اور چاچی روشنا کے مٹی میں بھرے ہوئے کپڑوں اور ساتھ ہی حیدر کے کپڑوں پر بنے ہوئے مٹی کے نقش و نگار کو دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز سے دیکھ رہی تھی۔ دادا جی نے بھی پوتے کو شرارت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، چھوٹے سائیں، تمہارے مٹی میں کھیلنے کے دن ابھی گئے نہیں؟ حیدر نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا اور جیسے ہی اس کی نظر اپنے کرتے پر پڑی تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ روشنا بے وقوفوں کی طرح ابھی بھی ان سب کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ یوسف شاہ اور اکبر شاہ بھی اپنے بیٹے اور بیٹی کی یہ حالت دیکھتے، ان دونوں دیورانی جٹھانی نے انہیں کمرے سے بھاگ جانے کا اشارہ کیا۔ روشنا کو جب بات سمجھ میں آئی تو جی بھر کر شرمندہ ہوتی سیدھی اپنے کمرے میں جا گھسی۔ حیدر بھی چینج کرنے چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے پہنچ کر سختی سے سرفراز شاہ کو دوائیاں وقت پر لینے کی ہدایت کی اور ساتھ ہی کھانے پینے میں بھی سخت پرہیز کرنے کا کہا۔ رات کو ازلان کی مہندی تھی۔ کنزا نے حویلی کی پرانی ملازمہ کو اپنے ساتھ ملایا اور اپنے منصوبے کو کامیاب بنانے کی پوری تیاری کر لی۔ سب لوگ تیار ہو کر لان میں لگے ہوئے مہندی کے شاندار سیٹ اپ پر آتے جا رہے تھے۔ حیدر کی بےتاب نظریں اپنی جان روشنا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ روشنا کی تیاری مکمل ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے بھائی کی مہندی میں وہ سب سے الگ اور سب سے خوبصورت نظر آئے۔ اس کی ماں اسے بار بار بلانے کے لیے نوری کو بھیج رہی تھی۔ نوری کی تیاری پر عروج پر تھی۔ وہ بھی کم عمر سی لڑکی تھی۔ روشنا نے حیدر کے میسج کے جواب میں لکھا، بس 5 منٹ، اور اس نے مسکراتے ہوئے اپنا موبائل جیب میں ڈال لیا۔ اونچی آواز میں بجتے ہوئے گانوں کے شور نے تھوڑی دیر بعد ہونے والے ہنگامے کو کور کرنا تھا، اس لیے کنزا نے جان بوجھ کر میوزک والے کو بیٹ بڑھانے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی کمرے سے وہ نکلی، سامنے سے آتی ہوئی شگفتہ نے بڑی رازداری سے روشنا سے کہا، بی بی سائیں، آپ کو حیدر سائیں نے نیکسی والی سائٹ پر بلایا ہے۔ یہ سن کر روشنا پہلے تھوڑی پریشان ہوئی اور پھر شرماتی ہوئی جلدی جلدی میں اینکسی کی طرف چلی گئی۔ اینکسی کا دروازہ کچھ کھلا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر کو سرپرائز دینے کی عادت ہے۔ اسے لگا کہ پھر سے اسے کوئی گفٹ دینے کے لیے اس طرح بلا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، شگفتہ نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ روشنا کے منہ پر کسی نے سختی سے ہاتھ رکھا اور اسے گھسیٹ کر اوپر والے کمرے میں لے گیا۔ اس نے چیخنے چلانے کی کوشش کی، لیکن مہندی میں بجنے والے تیز میوزک میں اس کی کوئی بھی آواز لان تک نہیں جا سکتی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا جان بوجھ کر روشنا کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ نیکسی میں اندر داخل ہوتے ہوئے جیسے ہی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے کندھے پر اٹھایا تھا،
اس کے ہاتھ سے اس کا فون اور وائلٹ دروازے کے پاس ہی گر گیا تھا۔ شگفتہ نے کنزا کی طرف اشارہ کیا تو وہ مسکرا کر اقرار کے برابر میں بیٹھ کر تصویریں بنانے لگی۔ روشنا کی ساس اور ماں بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ 15-20 منٹ بھی جب وہ نہ پہنچی تو انہوں نے نوری کو غصے سے اس کے کمرے میں بھیجا کہ وہ جتنی بھی تیار ہے زبردستی پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ نوری نے جب اسے کمرے میں موجود نہیں پایا تو اسے ہر جگہ ڈھونڈا اور پھر بھاگتے ہوئے جا کر ان دونوں کے کان میں بتا دیا کہ وہ کمرے میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ان کے بہت سے رشتہ دار تقریب میں موجود تھے، اس لیے وہ دونوں خواتین پریشانی سے اٹھ کر اندر کی طرف بھاگی۔ حیدر کی تیز نظروں سے یہ منظر چھپا نہیں رہا، وہ بھی ان کے پیچھے ہی اندر کی طرف لپکا۔ کنزا موقع کی تلاش میں تھی۔ وہی اقرار کو مہمانوں کا خیال رکھتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور سیدھی اندر چلی گئی۔ حیدر نے سختی سے نوری کو تاکید کی کہ وہ روشنا کی گمشدگی کی اطلاع بھی کسی کو نہ دے، اور خود جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا اسے روشنا کی ٹوٹی ہوئی چوڑی دروازے کے باہر ملی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ٹکریں مار مار کر چلنے کی عادت ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال گونجا اور وہ انیکسی کی طرف بھاگا۔ شگفتہ نے نظر بچا کر انیکسی کا دروازہ باہر سے واپس کھول دیا تھا۔ جیسے ہی حیدر اندر داخل ہوا اسے دروازے کے پاس سے روشنا کا موبائل اور وہ وائلٹ بھی مل گیا۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو اسے مردانہ جوتوں کے نشان نظر آئے۔ وہ بھاگتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ کمرے سے اندر سے آتی آوازوں نے اس کے دماغ کی حالت خراب کر دی۔ حویلی کی خواتین بھی تب تک وہاں پہنچ چکی تھی۔ کنزا نے جان بوجھ کر شگفتہ کی طرف اشارہ کیا اور شگفتہ نے خاندان کی 1-2 عورتوں کے سامنے یہ بات کر دی کہ روشنا بی بی غائب ہے۔ وہ لوگ بھی اٹھ کر جیسے ہی اندر کی طرف آئے انیکسی کا دروازہ کھلا پا کر اندر آ گئے۔ حیدر نے دروازہ کھولا تو اندر روشنا اور عباس ایک دوسرے کے ساتھ مصروف پایا۔ عباس نے جان بوجھ کر روشنا کو ایسے پکڑا ہوا تھا کہ دور سے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ خود ہی عباس کی باہوں میں سمٹی ہوئی ہے۔ حیدر نے روشنا کا بازو پکڑ کر کھینچا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ جیسے ہی روشنا کی نظر عباس پر پڑی وہ حیران رہ گئی۔ حیدر نے عباس کا گلا پکڑ لیا تھا اور اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان نکل رہا تھا۔ وہ عباس کو بری طرح مار رہا تھا اور عباس بار بار چلا کر یہی کہہ رہا تھا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے روشنا نے خود میسج کر کے یہاں بلایا تھا۔ کنزا حیدر شاہ روشنا شاہ کی ماں کے ساتھ کمرے کے دروازے پر موجود تھی اور ان کے پیچھے ہی خاندان کی چند اور خواتین بھی سیڑھیاں چڑھ چکی تھیں۔ کمرے کی حالت دیکھ کر سب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ حیدر کا جی چاہا کہ وہ روشنا کو کھڑے کھڑے گولی مار دے۔ جب عباس نے اپنا فون نکال کر اسے روشنا کے میسج دکھائے تو اس نے عباس کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ زخمی نظروں سے روشنا کو دیکھتا ہوا ایک ساتھ 2 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اتر گیا۔ کنزا نے جھوٹ موٹ کا روتے ہوئے عباس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور پھر روشنا سے کہنے لگی، بی بی اگر تمہیں عباس بھائی پسند تھے تو ہم سے کہتی، یہ کیا طریقہ تھا؟ تم جانتی ہو نا کہ حیدر بھائی تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ روشنا رو رو کر سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی، لیکن آنکھوں دیکھا حال سب کو بتا رہا تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات سارے رشتہ داروں میں پھیل گئی۔ مہندی کا فنکشن جہاں تھا وہیں روک کر سب مہمانوں کو جانے کے لیے کہہ دیا گیا۔ اذلان اور حارث کا غصے سے برا حال تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عباس کا خون کر دیں۔ عباس نے سب سے جھوٹ بول دیا تھا کہ روشنا مسلسل اس کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ کئی بار چھپ کر مل چکے ہیں۔ حیدر کے دل میں بھی شک کی چنگاری جل چکی تھی، لیکن اذلان اور حارث کو اپنی بہن کی بے گناہی پر پورا یقین تھا۔ دونوں خاندانوں کے بیچ میں سخت رنجش کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ حیدر بالکل خاموش تھا، وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ اقرار شاہ کنزا پر برس رہے تھے اور وہ رو رو کر انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی کہ اسے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو وہ ایسا ہرگز نہ ہونے دیتی۔ روشنا کی ماں روشنا سے سخت خفا تھی۔
وہ رو رو کر اذلان اور حارث سے کہہ رہی تھی کہ بھائی، میں نے عباس کو کبھی میسج نہیں کیا، اور مجھے شگفتہ نے کہا تھا کہ حیدر نے مجھے نیکسی میں بلایا ہے، لیکن شگفتہ قسم کھا گئی تھی کہ اس نے ایسا کوئی پیغام نہیں دیا۔ کنزا کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا۔ عباس نے یہ سب اس امید پر کیا تھا کہ اس کا نانا بدنامی کے ڈر سے رشنا کی شادی فوراً اس سے کر دیں گے۔ دونوں دیورانی اور جٹھانی کے دل میں بھی ایک دوسرے کے لیے غصہ بھر گیا تھا۔ ایسے میں اکبر شاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ فوراً شہر والی کوٹھی میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اتنا گندا کام کبھی نہیں کر سکتی۔ حیدر نے باہر نکل کر کہہ دیا کہ چاچا سائیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اگر رشنا یہ رشتہ توڑنا چاہتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا رشتہ عباس کے ساتھ کر دیا جائے۔ اگر یہ عباس کو پسند کرتی ہے تو پھر ہمیں بیچ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اذلان نے دکھ سے حیدر کی طرف دیکھا اور کہا، واہ سائیں، تمہاری محبت بھی دیکھ لی اور تمہاری غیرت بھی۔ ایک ذرا سی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ تمہیں رشنا پر نہ صحیح لیکن ہماری برسوں پرانی دوستی پر بھی یقین نہیں۔ اور ٹھیک ہے، ہماری بہن نے اگر نادانی کی بھی ہے تو ہم اس کا رشتہ عباس کے ساتھ ہرگز نہیں کریں گے۔ اذلان اور حارث نے سختی سے ماں باپ کو کہا کہ وہ دوبارہ کبھی حویلی میں قدم نہیں رکھیں گے۔ رشنا اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ کیا محبت اور اعتبار اتنا سستا ہوتا ہے؟ ایک ذرا سی غلط فہمی سے ختم ہو جائے۔ کیا حیدر کی نظر میں اتنی بے وقت تھی کہ اس نے میری بات سنے بنا ہی اپنا فیصلہ سنا دیا؟ اس نے اپنا ضروری سامان اٹھایا اور دل ہی دل میں یہ عہد کر لیا کہ دوبارہ وہ ساری زندگی کبھی حیدر کے سامنے نہیں آئے گی۔ اس نے اس کی دی ہوئی انگوٹھی بھی ہاتھ سے نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر اپنے خط کے ساتھ رکھ دی تھی۔ وہ لوگ اسی رات تھوڑی ہی دیر بعد وہ حویلی چھوڑ گئے تھے۔ سرفراز شاہ گہرے دکھ کے ساتھ اپنے بچوں میں ہونے والے اس ٹکراؤ کو دیکھ کر بالکل خاموش تھے۔ عباس مجرموں کی طرح سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ ایک طرف ان کا نواسا تھا اور دوسری طرف ان کا جان سے پیارا پوتا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں میں کس کو منتخب کریں، کون سچا ہے کون جھوٹا۔ سارے راستے رشنا چپ چاپ روتی ہوئی گئی۔ اذلان اور حارث کے چہرے بھی بری طرح سے غم سے چور تھے۔ رشنا اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے بھی خود کو شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ اذلان نے ہاتھ بڑھا کر اپنی چھوٹی بہن کو اپنے گلے لگا لیا۔ روتے ہوئے وہ کہنے لگی، ادا سائیں، یقین کرو میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے اپنی بہن کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا، چھوٹی رو مت، میں جانتا ہوں کہ تو نے کچھ نہیں کیا، بس خاموش ہو جاؤ۔ آج کے بعد تم کبھی اس سنگ دل شخص کے لیے نہیں رو گی۔ انہیں ایک دوسرے سے الگ ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ ان 2 سالوں میں نہ حیدر نے شادی کی تھی اور نہ ہی رشنا نے کبھی شادی کے بارے میں سوچا تھا۔ وہ دونوں ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ شادی نہیں کریں گے، لیکن رشنا دل ہی دل میں حیدر سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حیدر اس کی باتوں پر یقین نہیں کرے گا یا اسے اتنا گیا گزرا سمجھے گا کہ اس پر یقین ہی نہیں کرے گا۔ اس کے دل میں افسوس کی لہر دوڑ رہی تھی۔ دوسری طرف دادا سائیں بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک خاندان کو 2 حصوں میں بٹا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے صلح کروا کر ہی رہیں گے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب ایک غلط فہمی ہو۔ تبھی ایک دن دادا سائیں نے حیدر کو بلایا، جو اب کسی سے بات نہیں کرتا تھا اور بس اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رشنا سے اپنے تمام رشتے اور منگنی توڑ دے گا، لیکن کسی نے بھی اس کے فیصلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ جب دادا سائیں نے حیدر کو بلایا تو فوراً حیدر ان کے پاس آیا۔ اس نے کہا، جی دادا سائیں، آپ کو کچھ چاہیے؟ دادا سائیں نے جواب دیا، ہاں بیٹا، مجھے بس یہ چاہیے کہ تمہاری خوشحال زندگی دیکھ سکوں۔ 2 سال گزر گئے ہیں اس واقعے کو، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک تم نے اس واقعے کو بھلایا نہیں۔ سب کو بلا کر نئی زندگی گزارنا شروع کر دو۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی سال تمہاری شادی ہو جائے۔ دادا سائیں کا فیصلہ سن کر حیدر گھبرا گیا۔ اس نے کہا، دادا سائیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے بس اپنے بزنس پر توجہ دینی ہے۔ اس نے فوراً 2 ٹوک کہا،
نہ جانے وہ کہاں کھو گیا تھا جب دادا سائی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بس اب بہت ہو گیا، اب میں نہیں برداشت کر سکتا۔ بیچاری بچی پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ میں روشنا کے پاس جا رہا ہوں۔ میں غلط فہمی کو مٹا کر رہوں گا اور اپنے بیٹے کو کہوں گا کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دے۔ وہ ضرور روشنا کو تمہاری بیوی بنانے پر رضامند ہو جائے گا۔ جیسے ہی دادا سائی نے یہ بات کہی، حیدر غصے بھری نظروں سے دادا سائی کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، دادا سائی، آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں روشنا سے کبھی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ عباس سے محبت کرتی ہے۔ آپ ایسا کریں، اس کی شادی عباس سے کر دیں۔ دادا سائی نے جواب دیا، نہیں، میں نے روشنا کی آنکھوں میں سچ دیکھا ہے، وہ بے قصور ہے، اور سچ کیا ہے یہ ہمیں معلوم کرنا ہوگا۔ لیکن فی الحال میں اپنی زندگی میں تم دونوں کی خوشیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعے کی بنیاد پر میں وہ سب کچھ نہیں بدل سکتا جو تم دونوں کے درمیان تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ اگر روشنا عباس کو پسند کرتی تو وہ ہمیشہ عباس کے ساتھ ہوتی، پھر وہ تمہارے خواب کیوں دیکھتی؟ دادا سائی کی باتوں نے حیدر کو گہری سوچ میں ڈال دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دوبارہ تازہ ہو گیا جب اس نے عباس اور روشنا کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد دادا سائی روشنا کے والد کے پاس گئے اور روشنا کا ہاتھ مانگ لیا۔ روشنا کے والد نے سر جھکایا اور اس طرح زبردستی اس کی رضامندی حاصل کی، جس کے نتیجے میں دونوں کی شادی طے ہو گئی۔ روشنا جو اپنے دل ہی دل میں اپنی منگنی ختم کر چکی تھی اور ہمیشہ کے لیے حیدر کو اپنے دل سے نکال چکی تھی، یہ خبر سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے بابا کو فیصلہ سنا دیا تھا کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی، پر اس کی کہاں سنی جانی تھی۔ سب نے اسے یہی سمجھایا تھا کہ دیکھو، کبھی تو شادی ہونی تھی، اور اگر بڑے لوگوں کا یہ فیصلہ ہے تو اب تم کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے سب کو سمجھایا کہ حیدر مجھ سے نفرت کرتا ہے، اس نے میرے حق میں کوئی گواہی نہیں دی، وہ مجھے ابھی بھی گناہگار سمجھتا ہے، میں اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزاروں گی؟ پر اس کے بھائیوں نے اسے کافی سمجھایا کہ یقیناً اگر دادا سائی نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس میں حیدر کی بھی رضامندی شامل ہے۔ شاید اسے یقین آ گیا ہوگا کہ تم ٹھیک تھی، تم غلط نہیں تھی۔ یوں روشنا کو اس کے بھائیوں نے کافی سمجھایا اور دل ہی دل میں وہ مان گئی تھی۔ پہلے وہ اس حویلی میں کبھی بھی نہیں جانا چاہتی تھی اور اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اب کہیں نہ کہیں اسے یہ لگا تھا کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو گیا، پر وہیں دوسری طرف حیدر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اسے روشنا سے مزید نفرت ہو رہی تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ شاید جب دادا سائیں روشنا کے گھر جائیں گے تو شاید وہ خود انکار کر دے گی، پر دادا سائیں جیسے خوشی خوشی واپس آئے تھے اور حویلی آ کر انہوں نے حیدر کا ماتھا چوما تھا تو حیدر جان گیا تھا کہ روشنا بالکل تیار ہو گئی ہے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ روشنا کو نکاح کے بعد سبق سکھا کر رہے گا اور اسے یہ احساس دلائے گا کہ اس نے شادی کے لیے ہاں کر کے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی مصیبت میں دھکیل دیا ہے۔ وہ دن رات روشنا کو ستانے کی پلاننگ کرتا رہتا تھا۔ اس طرح ان دونوں کی شادی کے دن بہت زیادہ قریب آ گئے تھے۔ جیسے ہی نکاح ہوا تو اس کے فوراً بعد دادا سائی نے بہت بڑا اعلان کیا تھا۔ وہ اعلان یہ تھا کہ روشنا کی رخصتی کر دی جائے۔ جیسے ہی روشنا نے یہ سنا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، نکاح کے جوڑے میں تھی۔ سب نے یہی فیصلہ کیا۔ بڑوں کے فیصلے پر کسی چھوٹے نے کوئی اختلاف نہ کیا اور یوں روشنا اپنا گھر چھوڑ کر حویلی آ گئی تھی، جدھر حیدر سائیں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی ساس نے اسے اس کا کمرہ دکھایا۔ وہ اس کمرے میں بیٹھ کر حیدر کا انتظار کر رہی تھی۔ دل بہت زیادہ تڑپ رہا تھا، یہاں وہاں ٹہل رہی تھی، کبھی بیڈ پر بیٹھ جاتی۔ اس کے چہرے پر بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ اتنے کم سے عرصے میں اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ کیا حیدر نے اسے معاف کر دیا ہے یا پھر نہیں؟ اسے حیدر پر یقین نہیں تھا۔ یہ سارے سوالات اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر رہے تھے۔
جب اچانک ایک کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ جیسے ہی حیدر اپنے دل میں اس کے لیے نفرت سموئے اس کے قریب بڑھتا گیا تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ ایک دم دنگ سا رہ گیا تھا۔ وہ سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ وہ بس یہ یاد کر رہا تھا کہ جو سامنے بیٹھی ہے یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی اس کی محبت ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ آج بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ وہ بے شک یہ جانتا تھا کہ اس نے حیدر کا دل دکھایا تھا، لیکن حیدر کے دل کے کسی کونے میں اس کے لیے محبت اب بھی تازہ تھی۔ وہ دھیرے دھیرے روشنا کے قریب بڑھتا گیا۔ جب روشنا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بیزاری اور تنگی نظر آ رہی تھی۔ حیدر کا اس کے قریب آنا اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ ایک پل میں حیدر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور یہ وہ لمحہ تھا جب اس کی آنکھوں میں عباس کے ساتھ روشنا کے وہ لمحوں کی جھلک دکھائی دینے لگی۔ حیدر کا دماغ ساکت ہو گیا اور اس نے ایک جھٹکے سے روشنا کو کندھے سے پکڑ کر دھکا دیا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ حیدر قریب پہنچ کر دھونس جما کر بولا، دیکھو تم نے مجھ سے شادی تو کر لی ہے، لیکن یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ تم نے اپنی زندگی کی بربادی کو دعوت دی ہے۔ اب دیکھو میں تمہاری زندگی کو کیسے جہنم بناؤں گا۔ اب تمہیں میں پل پل یاد کرواؤں گا کہ شادی کر کے تم نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا کیا ہوگی۔ یہ کہتے ہی حیدر نے اس کے ساتھ زبردستی کرنا شروع کر دی اور گستاخی کر بیٹھا۔ وہ حیدر کی اس حرکت سے ہراساں ہو گئی تھی۔ اسے تو سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ حیدر کو خود سے دور کر دے، لیکن حیدر جیسے مضبوط جسم والے نوجوان کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکی۔ حیدر نے اس کے دونوں ہاتھ دبوچ لیے اور دیوار کے ساتھ لگا دیا، جس سے روشنا کی کلائی پر کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر چٹک کر فرش پر بکھر گئی اور اس کی کلائی زخمی ہو گئی۔ حیدر کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ روشنا کو کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بس اپنی نفرت کی آگ میں جل رہا تھا، جبکہ روشنا اسے پیچھے ہونے کا کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حیدر نے روشنا کو زخم دے کر اس کی روح کو چوٹ پہنچا کر اسے الگ کر دیا۔ جب اس نے روشنا سے بیڈ پر جانے کو کہا تو روشنا نے فوراً انکار کر دیا۔ حیدر نے چیخ کر کہا، کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہیں عباس کی یاد آ رہی ہے؟ تم میرے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہتی ہو۔ عباس یاد آ رہا ہے نا؟ لیکن آج میں تمہیں بتا دوں گا کہ عباس نہیں بلکہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور جب میں تمہیں یہ سمجھاؤں گا تو تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے حیدر نے روشنا کو بیڈ پر دھکا دے دیا اور خود اس پر حاوی ہو گیا۔ روشنا کچھ بھی نہ کر سکی۔ حیدر کو یہی لگتا تھا کہ روشنا ہی قصوروار ہے، جو بس خود کی گناہگاری چھپانے کے لیے خاموش رہی اور اپنی سچائی کسی کو نہ بتائی۔ اس کی خاموشی کی وجہ سے اب وہ حیدر کی بیوی بن چکی تھی، حالانکہ دل ہی دل میں وہ عباس کو چاہتی تھی۔ حیدر کو یہ یقین تھا کہ روشنا کا عباس کے ساتھ ہونا اور اسے چھوڑ دینا عباس اور روشنا دونوں کو مزید دکھی کر دے گا، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ لیکن حیدر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حیدر کی اپنی زندگی تباہ ہونے والی ہے۔ اسے یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ روشنا کو درد دے کر اس کی زندگی کو کیسے برباد ہوگی۔ روشنا کو حیدر خود سے دور کر رہا تھا، اور جب اسے سچائی پتہ چلے گی تو اس پر کیا بیتے گی، یہ سوچنا بھی مشکل تھا۔ حیدر کا یہی کام تھا کہ وہ ہمیشہ روشنا کو تنگ کرتا، اسے ذہنی مریضہ بنا رہا تھا۔ روشنا اس سے مکمل طور پر دور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز اچانک شگفتہ نے حیدر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ شگفتہ وہی ملازمہ تھی جس نے کنزا کے ساتھ مل کر روشنا کے خلاف سازش کی تھی۔ اس نے روشنا کو مشکلات میں ڈالا تھا۔ حیدر نے شگفتہ کو اپنے پاس آتے دیکھا تو بے پرواہی سے کہا، مجھے امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے جانا ہے، میں رات کو تم سے بات کروں گا۔ شگفتہ نے درخواست کی، سائیں صاحب یہ بہت اہم معاملہ ہے، پلیز میری بات سن لیں۔ لیکن حیدر نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ اس کی زندگی پہلے ہی برباد ہو چکی تھی۔ شگفتہ جیسی معمولی ملازمہ کی بات سن کر اس کی زندگی میں کیا بہتر ہو سکتا تھا؟ شگفتہ کے الفاظ دل ہی دل میں رد کرتے ہوئے حیدر وہاں سے چلا گیا۔ جب حیدر واپس آیا تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے روشنا کو تلاش کیا، لیکن نہ جانے وہ کہاں تھی۔ اچانک ہی اس نے ٹیرس سے باہر لان پر نظر ڈالی، جہاں روشنا سردی میں لان کے درمیان پھرتی نظر آئی۔ اس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے
اور وہ بس لاچاروں کی طرح ٹہل رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا سے اس کا وجود کانپ رہا تھا اور نہ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر حیدر کو خود پر غصہ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ روشنا اس سے بے نیاز ہو جائے، لیکن اس وقت اسے روشنا پر کافی ترس آ رہا تھا۔ یہی سوچ کر وہ بھاگتا ہوا لاؤنج سے باہر گیراج میں گیا اور وہاں جا کر روشنا کو پکارنے لگا۔ دور سے اس نے روشنا کو آواز دی، لیکن وہ گویا سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ یہ سوچ کر حیدر جلدی سے روشنا کے قریب آیا اور اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑ کر آواز دی۔ جب روشنا فوراً ہوش میں آئی تو حیدر کو دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لیکن حیدر جلدی سے اسے پکڑتے ہوئے حویلی کے اندر لے آیا اور اپنے روم میں لا کر اسے بیڈ پر دھکا دے دی۔ حیدر نے غصے سے کہا، تمہیں ہوش نہیں آتا؟ تم جانتی ہو تم کیسی بچگانہ حرکتیں کرتی ہو؟ روشنا نے غصے میں جواب دیا، اب میں نے کیا کیا ہے؟ کیا میں عباس کے ساتھ تھی یا آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے؟ وہاں تو عباس نہیں تھا۔ کیا میں آزادی کی سانس بھی نہیں لے سکتی؟ آپ کی موجودگی سے مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر حیدر کو شدید حیرت ہوئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ روشنا بھی اس طرح غصے میں بات کرے گی۔ وہ ایک لڑکی تھی اور بہت کمزور ہو چکی تھی۔ حیدر کو پھر سے یاد آیا کہ وہ عباس کے ساتھ اس روم میں تھی۔ وہ غصے سے دھاڑا کہ جب بھی مجھے تم نظر نہیں آتی مجھے یہی لگتا ہے کہ تم عاشق کے ساتھ ہو۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں اندر ہی تھے جب اچانک روشنا نے اسے زوردار تھپڑ مار دیا۔ حیدر کا چہرہ دوسری طرف ہو گیا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ روشنا نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ روشنا نے غصے میں کہا، خبردار، آج کے بعد مجھے عباس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ پہلے بھی میرا عباس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی اب ہے، سمجھے؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر چلی گئی، جبکہ حیدر کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی عزت کو توڑ ڈالا ہو۔ اسے اچانک ہی شگفتہ کا خیال آیا۔ حیدر نے سوچا، شگفتہ سے کیا بات کرنا چاہتی تھی؟ یہی سوچ کر وہ ملازمین کے کوارٹر کی طرف گیا جہاں شگفتہ رہتی تھی۔ شگفتہ نے حیدر کو رات کے وقت دیکھا تو پہلے تو حیران ہوئی، پھر حیدر کو اندر بٹھا کر کہا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، لیکن آپ تیار نہیں تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات آپ کے لیے اہم نہیں ہے۔ حیدر نے کہا، مجھے معاف کر دیں، لیکن اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا بتانے والی تھی؟ شگفتہ نے شرمندہ ہو کر اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر حیدر سے معافی مانگی۔ حیدر اس کی اس حرکت پر حیران رہ گیا اور کہا، نہیں، آپ میری ماں کے برابر ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، پلیز ایسا نہ کریں۔ آخر آپ کس چیز کی معافی مانگ رہی ہیں؟ کیا کوئی کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا ہے؟ شگفتہ نے روتے ہوئے کہا، نہیں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، جو کچھ میں نے کیا وہ بہت غلط ہے۔ شگفتہ کی یہ باتیں سن کر حیدر سخت غصے میں آ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور شگفتہ کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، بتاؤ آخر کیا کہنا چاہتی ہو؟ حیدر کا لہجہ سخت ہو چکا تھا اور اس کے دل میں اب شگفتہ کے لیے کوئی احترام نہیں تھا۔ شگفتہ نے کہا، دراصل جو کچھ بھی ہوا روشنا بی بی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ حیدر نے غصے سے پوچھا، شگفتہ بتاؤ تم کیا بات کر رہی ہو؟ تمہاری باتوں کا کس طرف اشارہ ہے؟ شگفتہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں 2 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں، جب روشنا کو آپ نے عباس کے ساتھ دیکھا تھا۔ جو دیکھا تھا وہ دراصل میں ایسا نہیں تھا۔ دراصل مجھے کہا گیا تھا کہ روشنا بی بی کو انیکسی میں لے کر آنا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہوگا، مگر اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ان کے ساتھ یہ سب ہوگا تو میں ایسا کبھی نہ کرتی۔ شگفتہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ رونے لگی تھی۔ حیدر کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، سچ سچ بتاؤ، ہوا کیا تھا؟ تم نے کس کی وجہ سے یہ سب کیا؟ کس نے تمہیں یہ سب کرنے پر مجبور کیا؟ شگفتہ نے روتے ہوئے جواب دیا، یہ سب کچھ کنزا بی بی کی وجہ سے ہوا۔ کنزا بی بی نے کہا تھا کہ روشنا کے ساتھ یہ سب کرو اور مجھے معاف کر دیں۔ کنزا بی بی نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا تھا۔ میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی اور میرا وہ کینسر سے لڑ رہی تھی۔ کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا تھا۔ جو مدد ملی وہ پیسوں کی اتنی بڑی رقم نہیں تھی کہ میری بیٹی کا علاج ہو سکے۔ اس روز کنزا بی بی نے مجھے لالچ دیا
کہ وہ میری بیٹی کا علاج کروا دے گی، لیکن اس کے بدلے میں مجھے ایک کام کرنا ہوگا۔ کنزا بی بی نے کہا کہ میں ان کے لیے ازلان سائیں کی شادی میں شامل ہو جاؤں، اور میں نے اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے ان کا ہر کہنا مان لیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کرنا میرے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری وجہ سے اتنا بڑا کوہرام مٹ جائے گا۔ میں نے بس روشنا بی بی کو وہی کہا جو مجھ سے کنزا بی بی نے کرنے کو کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جا کر روشنا بی بی کو بتاؤ کہ انیکسی میں حیدر انتظار کر رہا ہے۔ بس میں نے انہیں وہی کہا تھا۔ جیسے ہی روشنا وہاں پہنچی تو اس کے بعد سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے کنزا بی بی کو بتایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اس نے کہا اب تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نہ صرف پیسے دینے سے انکار کر دیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو کوئی بھی تم پر یقین نہیں کرے گا۔ شگفتہ نے ہاتھ جوڑ کر حیدر سے معافی مانگی۔ حیدر سائیں، آپ مجھ پر یقین کریں، آپ کی بیوی پاکیزہ ہے اور اس پر کوئی داغ نہیں ہے۔ اس نے کچھ نہیں کیا، یہ سب کچھ کنزا بی بی نے کیا ہے تاکہ وہ آپ کی بیوی کو بدنام کر سکے، جیسے اس خاندان نے ان کی ماں کے ساتھ کیا۔ شاید انہوں نے انتقام لینے کے لیے یہ سب کیا۔ حیدر تو گویا اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھا، وہ بس خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہا۔ پھر وہ فوراً حویلی کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس نے سب کے سامنے کنزا کو یہ بات تسلیم کرنے کا کہا کہ اگر اس نے سچائی سامنے نہ لائی تو وہ عباس کو جان سے مار دے گا۔ شگفتہ نے بھی ڈر کر سب کو سچائی بتا دی، اور کنزا نے آخر کار سب کچھ تسلیم کر لیا۔ کنزا نے فوراً سب کے سامنے اعتراف کیا، ہاں میں نے سب کچھ کیا ہے، کیونکہ مجھے وہ عزت نہیں ملی جو ایک بہو کو ملنی چاہیے تھی۔ اس وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس حویلی کی بیٹی کو بھی رسوا کر دوں گی۔ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اور اسے کہا کہ روشنا کو بدنام کرنے میں میری مدد کرے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ روشنا کو انیکسی سے اٹھا کر اس کمرے میں لے جائے اور اس کے ساتھ زبردستی کرے۔ میرے بھائی نے وہ سب کچھ کیا جو میں نے کہا تھا، مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ یہ سب سن کر ہر کوئی ششدر رہ گیا، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ روشنا نے کنزا کو ایک بہن کی طرح سمجھا تھا، لیکن آج اسی نے روشنا کے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔ روشنا روتے ہوئے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اس کے جانے کے بعد وہاں کیا ہوا اس سے لا علم رہی۔ کچھ دیر بعد حیدر روشنا کے پاس آیا۔ وہ شکست و ریخت کی حالت میں روشنا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ روشنا نے پہلی بار حیدر کو اتنا ٹوٹا ہوا دیکھا تھا۔ حیدر نے فوراً روشنا کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ڈالے اور کہا، مجھے معاف کر دو، کاش مجھے پہلے یقین آ جاتا، میں بہت کم ظرف ہوں، میں نے تم پر شک کیا، میں تمہارے لائق ہی نہیں ہوں۔ حیدر نے دل شکستگی کے ساتھ کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ جب میں نے تمہیں آزاد کیا، میں تمہارے ساتھ رہنے کے بالکل بھی قابل نہیں ہوں، تم واپس جا سکتی ہو۔ حیدر نے فوراً روشنا کے ہاتھوں کو آزاد کیا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ روشنا خاموشی سے بیٹھ گئی، حیرت و پریشانی کے عالم میں جو کھوسی گئی تھی۔ اگلے دن جب حیدر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ روشنا واقعی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس نے روشنا کو اتنی زیادہ تکلیف دی تھی کہ اب وہ سچ میں چلی جائے گی۔ اس نے بھی روشنا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ وہ ظلم و ستم اسے یاد آنے لگے تھے جو وہ ہر پل اسے دیتا تھا۔ 1 ماہ بعد روشنا اپنے والد کے ساتھ واپس آئی۔ حیدر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ روشنا امید سے تھی۔ اس کے والد نے حیدر کو خبردار کیا کہ اگر اس نے روشنا سے دوبارہ واپس جانے کی کوئی بات کی تو ان سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اسے روشنا سے مسئلہ ہے تو وہ خود حویلی چھوڑ کر چلا جائے۔ روشنا کا سسرال یہاں ہے اور وہ یہاں ہی رہے گی۔ حیدر نے یہ سنا تو گہری سانس لی، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ روشنا کا خیال رکھے گا۔ روشنا اسے اولاد جیسی نعمت دینے والی تھی۔ کنزا نے جیسے ہی اپنی سچائی سب کو بتائی تو سچائی کے بعد کسی نے بھی اس کی حمایت نہیں کی۔ اس کا شوہر یعنی حیدر کے بھائی نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ کچھ دیر بعد روشنا کے گھر میں خوشیوں کی نوید سنائی دی، لیکن حیدر کو فی الحال معافی نہیں ملی تھی۔
اب حیدر اشنا کے دل میں جگہ بنانے کی کوششیں کرنے لگا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔